बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 9 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। इनके इस इंतखाब के बाद पासदान इनकलाब का क्या मौक़िफ़ है, ईरान के लिए इनका ये इंतखाब क्या मतलब रखता है, ईरान का पावर स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा और मगरिब इस नए इंतखाब को किस नज़र से देख रहा है, और अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है इस इंतखाब को लेकर। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और मुश्तबा खामनाई की एक पूरी हिस्ट्री है ईरान इराक वॉर के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। और ये ईरान के लिए कितनी अहम शख्सियत होने जा रही है, और ये इंतखाब पासदान इनकलाब को एक नई जहद किस तरह बख्शेगा, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ईरान अमेरिका इसराइल जंग के अंदर एक और फौजी जी मारा गया, और अमेरिका का ये फौजी मारा गया है, रिपोर्ट किया है CNN ने। ये भी आपको दिखाएंगे कि वजह क्या बनी और ये कब हमला किया गया। और फिर दोस्तों, बहरीन के अंदर अवाम सड़कों पर है और वहाँ पर बगावत हो गई है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें और इंडिपेंडेंट ज़राए हमें क्या बता रहे हैं, ये भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में तेल की कीमतें, और जो एक और अहम खबर है, इमरान खान के साथ डील की बातें हो रही हैं। 3 शख्सियात इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये कौन है, ये भी आपको बताएंगे। और डील करने वाले, ऐसी खबरें फैलाने वाले कौन है, और क्या कोई डील हो सकती है इन हालात के अंदर, इसका भी मुकम्मल तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूं कि इमरान खान से मुमकिन डील के बारे में एक बार फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं। और ये पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह की खबरें मार्केट में या तो लॉन्च करवाई जाती हैं या फिर रिपोर्ट होती हैं। सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिनों से खबरें रिपोर्ट हो रही थी, और अब इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों की तरफ से भी बाकायदा तौर पर यह बताया जा रहा है कि इमरान खान से मुमकिन डील की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। अच्छा, इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा ये वाक़यात इसी तरह रिपोर्ट हुए और सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको नज़र आती है। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क पता क्या है? फ़र्क ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग हो रही है पाकिस्तान के एक बॉर्डर के दूसरी तरफ, और एक तरफ पाकिस्तान ने महाज खोला है अफगानिस्तान के साथ। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है जब ये मुमकिन डील की बातें दोबारा से शुरू हो गई। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक 2 से 3 सहाफ़ी इस्लामाबाद के जिनसे मेरी बात हुई बताते हैं कि 3 अहम शख्सियात जो गैर मुल्की हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इस पर दोस्त ममालिक का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो इस्लामाबाद में मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश किया जा रहा है, और आगे चलना कैसे और इमरान खान को कैसे मनाना है इसके ऊपर बात हो रही है। एक बात याद रखिएगा कि डील का मामला जब भी आकर रुका, फुल स्टॉप लगा, इसमें इमरान खान का इनकार था। इमरान खान पाकिस्तान में इन ताकतों से, इस हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। पहले खान साहब ने कहा कि जाओ जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करो, चूंकि उनके पास इख्तियार है। जब उनको नजर आ गया कि यार ये तो सजाएं दे रहे हैं और इसके साथ साथ केसेस को जिस तरह से लेकर चलना चाहिए बल्कि इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, तो इमरान खान ने यह दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद कर दिया कि ठीक है, हमारी जो कोशिश है वो पाकिस्तान में हम उसे जारी रखेंगे, लेकिन हम आपके आगे कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। देखें, खान साहब ने ये दोनों दरवाजे बंद किए थे, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी यही बात इन लोगों को बता दी गई है कि ये डील की हाँ या ना इमरान खान से मशरूत है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर भी नहीं सकती। अब आ जाते हैं कि इमरान खान को मनाया कैसे जाएगा। अब जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाएगी जी बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी इमरान खान के सामने ये प्रपोजल रखेंगी कि खान साहब, हालात आपके सामने हैं, आपकी 85% आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी, और इसको अब चूंकि खबर इसी तरह रिपोर्ट हो रही है तो मैं आपके सामने एज इट इज़ रख रहा हूं कि 85% खान साहब को नज़र नहीं आता। यानी उन्होंने जो काम अचीव करना था इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालकर और उनको अजियत देकर, उनको तकलीफ पहुंचाकर और उनकी आंख के ऊपर हमला करके वो उन्होंने अचीव कर लिया, और अब इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान से डील के ऊपर ये दस्तखत करवाएंगे। अब बुशरा बीबी के जरिए पैगाम भेजा जाएगा, आम शख्सियात उन्हें मिलेंगी और उनको कायल करने की कोशिश करेंगी कि आप इमरान खान को मनाएं। व्यूअर्स, जेल के अंदर अगर कोई शख्सियत इमरान खान को मना सकती है तो वो बुशरा बीबी है, और बुशरा बीबी के जरिए अब इमरान खान से रब्ता किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ये शख्सियात इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस वक्त अहम मुलाकातें की जा रही हैं। इस मरतबा कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह राज़ी कर लिया जाए, और अहम शख्सियात की इस वक्त इमरान खान के करीबी तरीन जो लोग हैं उनसे मुलाकात हो रही है,
اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی عمران خان سے ملاقات متوقع ہے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شخصیات پہلے بش بیوی سے ملاقات کریں گی، جس کے بعد عمران خان سے براہ راست ملاقات کا راستہ ہموار کیا جائے گا، یعنی پہلے جو راستہ ہے اسے بنایا جائے گا، ذہن سازی ہوگی، اور اس کے بعد عمران خان کے لیے یہ ڈیل جو آفر کی جائے گی۔ اب یہ ممکنہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ خان صاحب آپ نے بولنا نہیں ہے، عمران خان صاحب آپ جب باہر آئیں گے تو آپ نے پاکستان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، آپ کو موقع ضرور ملے گا، لیکن یہ حالات اس وقت اس کا تقاضا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور یہ باتیں عمران خان کے سامنے رکھی جائیں گے۔ دیکھیں، میں پہلے دن سے مجھے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جب بھی ہماری ان لوگوں سے بات ہوتی ہے یا آج بھی ہوتی ہے تو مجھے تو بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عمران خان کے کیسز کے اوپر سیاست کریں گے، اور جتنی سیاست اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ سیاست اس وقت تحریک انصاف کے اندر ہو رہی ہے۔ تو عمران خان کو جب وہ اقتدار میں تھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کون ہیرا ہے اور کون پتھر ہے، کون دلدار ہے، کون غدار ہے، کون میر جعفر ہے، کون میر صادق ہے۔ عمران خان کو اس کا اندازہ بہت پہلے ہو گیا تھا، اور اسی لیے دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے ان پچھلے 3 برسوں میں جو قیادت میں تبدیلی کی ہے، جو اعلانات کیے، اور جس طرح بھی ان کی ایڈوائزری جیل سے جاری ہوتی ہے، یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے جس میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے عمران خان کو جا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات مان جائیں، لیکن کسی ایک شخص نے بھی نہ عدالتوں میں اور نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند کمروں میں عمران خان کے لیے کوئی راستہ جو وہ نکال سکے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، عمران خان کو نقصان پہنچایا۔ اور اب خان صاحب کو اگر میں آج کی تاریخ میں جو مراد سعید صاحب کی بات کو سامنے رکھوں، جس میں خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مراد میں اکیلا ہوں، وہ کہنا یہ چاہتے کہ سارے تو اکٹھے ایک طرف کھڑے ہیں اور مجھ سے کیا میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج 3 برس کے بعد تو خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا نا کہ یار جس جماعت کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا وہ کچھ نہیں کر رہی۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شروع میں بریسٹر سیف اور ان جیسے لوگوں کے ذریعے عمران خان پیغام باہر بھیجا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے حوالے سے پیغام انہوں نے اس کو کیا رنگ دیا، عمران خان کا موقف جو تھا وہ غلط طریقے سے عوام کے سامنے رکھا، اور آہستہ آہستہ باتیں جب خان صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے ان لوگوں سے جو ذمہ داری تھی واپس لے کر پیغام جو ہے 1-2 لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، پنجوتا بردرز آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک جعلی پولیس مقابلہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ڈنڈی نہیں مارتا، یہ تو منو ان پیغام عمران خان کا باہر بھیجتا ہے، اور پھر جب اس کو گرفتار کیا، اغوا کیا گیا، تو اس کے بعد بہنوں کی باری آئی اور پھر بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو عمران خان کو جیل میں یہ اب احساس ہے، اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں، کہ ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان اپنی حکومت میں بھی جو ان کے آس پاس لوگ موجود تھے وہ دھوکہ دے رہے تھے، اور جیل میں جب گئے وہ اسی طرح دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں بھی دوستو آپ کو یاد رکھنا ہوگا جو جملہ میں نے آپ کو 2-2.5 برس پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو اپنے ہمارا تجزیہ تھا کہ عمران خان کو ڈیل کر کے باہر آنا چاہیے، پاکستان کو ان کی ضرورت ہے۔ عمران خان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اپنی زندگی کے 3 برس جو ہے وہ جیل میں گزار دے اور اس ظالم نظام کو ایک موقع مل جائے۔ عمران خان سر حکومت کرنے کے لیے بنا ہے، عمران خان لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے بنا ہے۔ عمران خان پاکستان کی عوام کو کہیں سے کہیں لے کر جا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو مل کر امریکہ کی آشرواد پر خان کی حکومت گراتی ہے، آج اسی کو دوبارہ سے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن حالات سر اس وقت بدل گئے ہیں، اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ پہلے خان صاحب اپنی زندگی کو بچائیں، باہر آئیں، یہ سیاست انشاءاللہ ضرور ہوگی، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا جو نواز شریف نے کیا نا، نواز شریف تو سر پیدا ہی ڈیل کرنے کے لیے ہوا تھا، ڈیلیں کر کے سیاست میں آیا، ڈیلیں کر کے سیاست سے باہر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو یہ خاندان تو سر ڈیلوں کے اوپر کھڑا ہے، لیکن عمران خان کی ڈکشنری میں یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی قوم کبھی آپ کو یہ کہے گی کہ دیکھو وہ ڈیل کر کے باہر آئے۔ یہ آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، اور عمران خان کو یہ سیف ایگزٹ جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے۔ اور ویئرز، اب تک کی سب سے بڑی خبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے تناظر میں ایران نے اپنا نیا سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی جس میں مجتبی خامنائی کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے، اور تفصیل کے مطابق نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی پیروی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا یہ اعلان ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جاری بیان میں پاسداران انقلاب نے مجتبی خامنائی سے اپنی مخلص و تا حیات وفاداری کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کے احکامات سنیں گے اور انہیں نافذ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ 88 رکنی مجلس خبرگان کی جانب سے مجتبی خامنائی کا انتخاب اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی نظام کی تحریک نہیں رکے گی، اور انقلاب اور اسلامی نظام کسی ایک فرد پر منحصر نہیں۔ ایران کی مسلح افواج نے بھی نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے وفاداری کا عہد کیا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اوپر آپ نے تابڑ توڑ حملے کیے اور اب تک
جو ایران اور امریکہ نے جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر جتنے بھی حملے کیے، اس میں بہت ساری جو میجر آپ کے ٹارگٹس تھے ان کو آپ نے جہاں پہ نشانہ بنایا، وہیں پہ آپ نے قیادت کو بھی ختم کر دیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پوری مسلم دنیا کے لیے، ایران کے لیے خاص طور پہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ شہادت ایک ایسی ہوئی جس کے بعد ایرانی عوام متحد ہو گئی ہے، وہ ایرانی عوام جسے آپ تقسیم کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک شہادت نے اسے اکٹھا کر دیا۔ اور اس جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، وہ 18 ایجنسیز کی رپورٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کو بتایا جا رہا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا اور رجیم چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، آپ کو کئی سال لگ جائیں گے، لیکن آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اگر قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا تو ہمارے اہداف بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اعتماد تھا اس میں اضافہ ہوا کہ بھئی اب تو ایران پہ حملہ کر کے ہم یہاں پہ نہ صرف رجیم چینج کریں گے بلکہ اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں گے، رضا پہلوی کو ایک موقع ملے گا یا پھر کسی اور بھی ڈمی کو ہم ایران میں لا کر بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب شہادت ہوئی تو شہادت ایک وجہ بن گئی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک عام سا سٹرکچر ہے، ڈکٹیٹر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ سب کے اوپر اپنا حکم جو چلاتا ہے۔ ان کو یہی معلوم نہیں تھا کہ ایران کے اندر ایک باقاعدہ کونسل ہے، ان کے 88 کے قریب ممبرز ہیں، اور وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو مجلس خبرگان ہے یہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے۔ 47 ایئرز کی سر ہسٹری ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی ڈیموکریسی کے اوپر مان ہوگا تو پھر مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر مان ہے، اور اس طریقے سے جس طریقے پہ ہم نے 47 برسوں میں اس سٹرکچر کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، آپ اسے ایک جھٹکے میں تباہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جب آیت اللہ خامنہ ای کو راستے سے ہٹا دیا، ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب ایران کے اندر سول وار کا آغاز ہو جائے گا۔ لوگ سول وار تو سر دور کی بات ہے، سڑکوں پر آئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری محبت میں آئے، نہیں، آپ کی محبت میں نہیں بلکہ آپ کی نفرت میں آئے۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ لوگوں نے اپنی فوج سے اپیل کی، اور اس وقت بھی جہاد زندہ باد کے نعرے جو ہیں وہ آپ کو ایران کی سڑکوں پہ لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دوستو، اس تناظر میں آپ نے اس نئی لیڈرشپ کو دیکھنا ہے۔ امریکہ کا سر یہ خیال ہے کہ اب یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے اس کا بھی ہم وہی انجام کریں گے، اور اسرائیل نے تو ایک فارسی میں ایک باقاعدہ پیغام بھی جاری کر دیا جس میں انہوں نے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا اگلا لیڈر جسے بھی تم منتخب کرو گے اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ہم نے پہلے والے کا کیا۔ دیکھیں، ویسٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم ایران کو روکنے پر، ہم ایران کو راستے سے ہٹانے اور ڈس انٹیگریٹ کرنے پر مجبور کر دیں گے، یا حالات ایسے کریٹ کر دیں گے جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیا گیا، اور وہ ایک سول وار یہاں پہ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے جو کردوں کا جو کارڈ تھا وہ بھی نہیں چلا، اور پھر جو سول وار کی آپ جو بات کریں وہ بھی شاید ایران کے اندر اتنی آسانی نہیں ہوگی آپ کو یہ ہدف اچیو کرنے میں۔ اب جو علی لاریجانی ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ، اور میں پھر آپ کو نا مجتبیٰ خامنہ ای کے حوالے سے کچھ مزید باتیں بھی بتاؤں گا کہ ان کا بچپن کہاں گزرا اور انہیں جو پاسداران انقلاب میں کس قسم کا مقام حاصل ہے، اور خاص طور پہ یہ کم گو ہیں اور ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ کس نے کی ہے۔ حملوں کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخاب، موجودہ حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے، بہت ضروری تھا لوگوں کو اکٹھا کرنا، ایک مرکز پر لے کر آنا، اور بدلہ لینے کی جو بات ہو رہی ہے، اوبویسلی آپ کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو بکھرے ہوں کو اکٹھا کر سکے، لیکن یہاں پہ کوئی بکھرا ہوا نہیں تھا۔ یہاں پہ منزل بغیر لیڈرشپ کے لوگوں کو پتہ تھی کہ ہماری منزل کیا ہے، اور ہم نے ویسٹرن طاقتوں کے خلاف کس قسم کا اپنا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ دوستو، آیت اللہ خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایران میں جو فورسز ہیں پاسداران انقلاب ان کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، اور اب ان کی قیادت کے اندر ایران تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ اور اس مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت میں اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کیا جائے گا، اور ایران بالکل تیار ہے ایک نئی لیڈرشپ کے ساتھ اب یہ میدان میں آ رہے ہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل جو تیاری کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے مجتبیٰ خامنہ ای کا بچپن اور انہیں کس قسم کا مقام حاصل ہے پاسداران انقلاب اور جو دیگر سیاسی حلقے وہاں پہ انہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، ایک تو ان کا پورا نام ہے مجتبیٰ علی خامنہ ای، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 1969 مشہد میں، ایران کا شہر ہے مشہد جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ والد علی خامنہ ای، تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے، ایک تو شیعہ مذہبی درسگاہ ہے وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور جو تعلیم حاصل کی ہے یہ بھی ذرا سن لیں، اور کس طرح آپ کا جو تعلق ہے وہ اسلام سے جوڑا جاتا ہے بچپن میں ہی، تاکہ آپ نے اسلامک جو لیڈرشپ ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے، پہلے دن سے بتا دیا جاتا ہے، تو اس تعلق کو جوڑنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنی مذہبی تعلیم ایران کے اہم مذہبی مرکز قم میں حاصل کی۔ انہوں نے فقہ اور اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی، اور بعض علماء کے حلقوں میں انہیں ایک سنجیدہ
طالب علم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ویسٹرن تعلیم انہوں نے حاصل کی. جب آپ دیکھیں کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں نا تو پھر لیڈرشپ ایسی نکلتی ہے. آیت اللہ خامنہئی گئے, بیٹا تیار تھا, پاسداران انقلاب تیار ہے ان کی لیڈرشپ میں مغرب کو جواب دینے کے لیے, اور پھر ایران کی سیاست میں جو ان کا اثر رسوخ تھا. اور پھر برطانیہ میں ہمارے بہت سارے ایرانی دوست ہیں اور کچھ صحافی بھی میرے دوست ہیں, جو میں نے ان سے سنا اور جو میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کوٹ ان کوٹ بتائی جاتا ہے جی کہ ایران کے جو طاقتور حلقے ہیں جس میں فوج ہے, آپ کی پاسداران انقلاب ہے, اہم شخصیات ہے, آپ کا نیوکلیئر پروگرام چلانے والے ہیں, آپ کے انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کے قریب مجتبیٰ خامنہئی ایک بہترین چوائس تھے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے بلکہ اوور دا ایئرز ان کا ایک کردار رہا. اور یہ آج آ کر یہاں پر اس کرسی پر نہیں بیٹھے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی موروثی کردار تھا, جیسا ویسٹ نے ایک ان کے بارے میں خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ چلانا شروع کر دی کہ وہاں پر ڈرفٹ پایا جاتا ہے کہ ہم کسی موروثی کردار کو اس کرسی پر نہیں بٹھا سکتے اور یہ بہت بڑا عہدہ ہوگا, اس طرح کی باتیں ہوئی. لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. بے شک یہ بیٹے ضرور ہیں لیکن ان کی تربیت ہوئی ہے. ان کو اوور دا ایئرز جو ہے اس دن کے لیے تیار کیا گیا. ایک قیادت دیکھیں, ایران کے اندر لیڈرشپ کا کوئی فقدان تو نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا. 47 سال آپ کو پتا تھا کہ کسی دن ایسا ضرور ہوگا کہ شہادت ہو گئی. تو ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. ایران نے جو قیادت تھی آیت اللہ خامنہئی کی شہید ہوگی. سسٹم چل رہا ہے, حملے ہو رہے ہیں, حملے کیے جا رہے ہیں, جواب دیا جا رہا ہے. کسی لیول کے اوپر بھی کوئی لیئر آپ کو وہاں پر انتشار نظر نہیں آیا اور کوئی خانہ جنگی والی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں ہے ایران کے اندر. تو یہ ایک سلسلہ تھا, ایک سسٹم ہے جو ان پلیس ہے, جس کے بارے میں 18 ایجنسیز نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے بتا دیا تھا. ایران کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے قریب, قدامت پسند مذہبی حلقے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ 2009 کے ایرانی صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے احتجاج میں حکومت کے حق میں سیاسی رابطوں میں کردار ادا کیا. ایران کا پاور سسٹم جو ہے اس میں ان کا بہترین کردار ہے. سپریم لیڈر, IRGC, پاسداران انقلاب, مذہبی علماء, انٹیلیجنس ادارے, منتخب حکومت. تو آپ کو ان کا ایک وسیع ایک تجربہ بھی نظر آئے گا, اثر رسوخ بھی نظر آئے گا. اب ان کے بارے میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کو نا پبلکلی نہیں پتہ چلتی, وہ کیا ہے. 3 چیزیں میڈیا میں بہت کم نظر آتے ہیں. آپ کو ان کی جو پبلک اپیرنس ہے بہت کم نظر آئے گی. عوامی نہیں ہے, لوگوں کے درمیان آ کر ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو احساس دلاتے ہوں کہ دیکھو میں آیت اللہ خامنہئی کا بیٹا ہوں, سپریم لیڈر کا, اور میری عزت کرو. ایسی بات ان کے ہاں نہیں تھی. عوامی تقاریر بہت کم کرتے ہیں, پبلک اپیرنسز کم ہیں. ان کی تصاویر اور انٹرویوز آپ کو بہت محدود ملیں گے. اور ویسے اگر آپ میرے بالکل پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں تو اس وقت نا یہ الجزیرہ کے اوپر آیت اللہ خامنہئی, ان کی کچھ ویڈیوز ہیں, مجتبیٰ خامنہئی کی بھی آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. یہی سارا سٹوک ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی ان کی جو پبلک اپیرنس ہے بہت کم آپ کو ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم نقطہ ان کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ ایران عراق جنگ کے دوران رضاکار کے طور پر شامل رہے. وہ اکثر ایرانی سیاسی حلقوں میں بھی پس پردہ مذاکرات کرنے والے شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں, میڈیٹر اور مسئلے کا حل نکالنے والے. تو ایک ایسی شخصیت اب ایرانی قوم کو میسر آ گئی ہے جو بطور سپریم لیڈر کام کرے گا, اور وہاں کی فوج, وہاں کے لوگ, وہاں کے انٹیلیجنس جو ادارے ہیں اور جتنا بھی پاور سینٹر ہے نا ایران کے اندر, وہ اس وقت مجتبیٰ خامنہئی کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا نا کہ پاور سینٹر, سپریم لیڈر پاور سینٹر نہیں ہے, بلکہ آپ کی روایات, آپ کا سٹرکچر, خدا نہ خواستہ اگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو یہ سسٹم سر اسی طرح چلتا رہے گا اور امریکہ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. دوستو میں آپ کو اب اس حوالے سے مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس وقت جو ایران نے جو امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں ہیں اس کے جواب میں کس قسم کی جوابی کارروائیاں کی ہیں. دوستو ایک ویڈیو اس وقت آپ کی سکرینز کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ یہ سنک بھی ہو جائے اور آپ اس کو دیکھیں بھی. اور جس اسکول کے اوپر حملہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے ایئر فورس 1 میں جب سوال ہوا کہ آپ نے بچوں کو شہید کر دیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ ان کے اپنے میزائل انہی کے اوپر گر رہے ہیں, یہ ہمارے میزائل نہیں تھے. اب ایک ویڈیو جی آ گئی ہے, یہ ٹومو ہاک میزائل, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایران ہیز ریلیزڈ اے ویڈیو آف اے اسٹرائک آن دا گرلز اسکول. A US Tomahawk missile is clearly visible, debunking the US blatant lie. They also struck the same school 40 minutes later to murder those involved in the rescue effort. اچھا یہ 2 دفعہ حملہ ہوا ہے. پہلے بچے, چھوٹے چھوٹے بچیاں وہاں پہ موجود تھی, حملہ ہوا, ماں باپ بھاگے دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ٹھیک 40 منٹ کے بعد دوبارہ اس اسکول کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ویڈیوز کے ذریعے اب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ امریکہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں آج ایک US سولجر جو 6 تھے وہ 7 ہو گئے جو آفیشیل یہ فگرز بتا رہے. ویسے تو کئی 100 جو پاسداران انقلاب ہے ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جو 7واں فوجی ہے وہ بھی چل بسا ہے.
اب اس کی ہلاکت کو ایک بہت بڑا ایک نیشنل ٹریجڈی کے طور پر لیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو 160-170 بچے شہید ہو گئے اور اب تک جتنی شہادتیں ایران کے اندر ہو چکی ہیں، غزہ میں آج تک جتنی شہادتیں ہوئی، اس کے اوپر کبھی کسی نے آنسو نہیں بہایا۔ یہ امریکن عوام سے میرا سوال ہے، بلکہ آپ اپنے لیڈران سے کریں کہ کیا انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ مسلمانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بچوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ایسی دوستوں رپورٹس موجود ہیں جس میں سنائپرز نے بچوں کو نشانہ بنایا، ان کے سر پہ گولی کے نشان ملے، ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ گولی کے نشان ملے، سنائپر شاٹس تھے۔ کیا کبھی کسی نے اس کے اوپر سوال کیا اسرائیل سے، ان طاقتوں سے جو اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر دنیا میں کھوپڑیوں کے مینار بنانا تو چاہتے ہیں لیکن امن کی بات نہیں کرتے؟ یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پچھلے 5 سے 6 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے سر کہ پاکستانی انقلاب نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، اور اس اعلان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر امریکی حملے بند نہ ہوئے تو خطے کے توانائی کے مراکز اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق اگر آپ $200 فی بیرل سے زیادہ تیل برداشت کر سکتے ہیں تو یہ کھیل موت کا کھیل آپ جاری رکھیں۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر اس کے اہم مراکز پر حملے جاری رہے تو وہ مشرق وسطیٰ کے اقتصادی اور توانائی کے مراکز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، جیسے عالمی تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی۔ دیکھیں اب امریکہ کے خلاف ایران نے جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ طاقت کی بجائے آپ نے اکنامک جو ہتھیار ہے وہ استعمال کیا۔ یہ جتنی بھی ہبز ہیں، ان کی اکنامک ہبز، یہ ان کی لائف لائنز ہیں۔ اگر آپ ان کو تباہ کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا رہے گا؟ پہلے تیل کی جنگ تھی، پھر یہ پانی کی جنگ، بہت سارے جو ذخیرے ہیں اور جو پلانٹس ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ مڈل ایسٹ کے اندر سر پانی کا بڑا ایک سنگین مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ جو دوست ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ یہ بات کتنی درست ہے، لیکن جو رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی اور انڈیپینڈنٹ جو ادارے سے رپورٹ کریں وہاں سے خبر یہی آ رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پانی کے ذخیروں کو ٹارگٹ کیا، آنے والے دنوں میں مزید ٹارگٹ کیا جائے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک چیز اور یوئی کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ اس وقت امریکن کالونی بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ حملے ایران کی طرف سے یوئی پہ کیے گئے کیونکہ یہاں پہ ان کی بہت ساری بیسز ہیں۔ آپ کا یہ خیال تھا، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا کہ ایران نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تجارت۔ سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ آپ کے اکنامک ہبس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر امریکہ دور بیٹھ کر ان علاقوں کو ایران کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، تو جناب یہ پھر کالونیز ہیں امریکنز جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ ایران نے اعلان کر دیا ہے۔ اب مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس جنم لینے والا ہے اور یہاں کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہوگی، یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو اس تناظر میں ایران نے یہ دھمکی دی ہے، تو اس لیے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو مڈل ایسٹ کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر انہوں نے جو ریفائنریز ہیں پہلے فیز میں ان کو ٹارگٹ کیا اور یہ ٹارگٹ کرتے کرتے مزید آگے بڑھے، کنوؤں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ کو انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے اور اس وقت تک آپ کی اکانومی جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ وہ ہتھیار ہے جو ایران اب استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ برطانیہ باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ برطانیہ کے ہوائی اڈوں پر اب امریکی بمبار طیارے اتر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کارروائی کے اندر برطانیہ اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ کیونکہ برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم دفاعی ٹیکٹکس کے طور پر اپنے اس جو بیسز ہیں اس کے استعمال کی اجازت دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ جب آپ اپنی بیسز کی اجازت دیں گے اور پھر ان بیسز سے طیارے اڑیں گے اور جا کر ایران پر حملہ کریں گے تو پھر یہ جنگ میں تو آپ شامل ہو گئے۔ اور یہ دفاعی ٹیکٹکس کس طرح ہیں؟ یہ دفاعی ٹیکٹکس نہیں ہے بلکہ آپ یو آر پارٹ آف دس وار۔ دوستو لیبر گورنمنٹ کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس جنگ میں جانا تھا، ایک دم سے نہیں گئے، کیونکہ اس سے پہلے جب عراق وار ہوئی تھی تو ان کو ایک بہت بڑا ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اپنی عوام سے، اور کئی سالوں تک ان کی حکومت جو ہے وہ برطانیہ میں نہیں آئی۔ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے تھے ٹونی بلیئر سے، اور پھر اس کو معافی مانگنی پڑی اور اس کا پورا خمیازہ جو ہے وہ لیبر پارٹی کو بھگتنا پڑا۔ تو اس تناظر میں یہ ساری پریکاشن ٹیکٹکس جو ہیں وہ اپنا رہے تھے۔ اب تفصیل یہ ہے جی کہ 4 US بومبر لینڈ ایٹ RAF بیس ان UK آفٹر وارننگ آف دی سرج ان اسٹرائکس ان ایران۔ اب ایران کے اوپر ایک بڑی کارروائی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو B-1 لانسر جو طیارے جن کی میں آپ کو آگے چل کر تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ یہ کتنے خطرناک ہیں اور یہ کس قسم کا اٹیک کر سکتے ہیں۔ ایک جی جو اس کی لمبائی ہے تقریباً کوئی 146 فٹ لمبائی اس کی بتائی جاتی ہے، اور امریکی فضائی کا سب سے تیز بمبار جہاز ہے
جو 900 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار تک جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اپنے بیان میں عندیہ دیا کہ ایران جلد ہی حملوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ ان میں لڑاکا طیاروں کے زیادہ بیڑے ہوں گے، جبکہ دفاعی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی، جبکہ بمبار طیاروں کی پروازیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اور یہ اعلان جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے کیا گیا۔ اب یہ بہت ہی خطرناک ہے، بتایا جاتا ہے جی کہ 24 سٹرنگر میزائل جو ہیں ایٹ اے ٹائم یہ لے جا سکتا ہے۔ تو اگر 4 طیارے آئے تو 100 سٹرنگر میزائل جو ہیں اگر آپ نے ایران میں گرا دیے تو پھر یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوگا۔ تو اس میں جو ایران کا برطانیہ کو جو جواب ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لندن میں تعینات ایرانی سفیر سید علی موسوی یہ کہتے ہیں کہ اگر برطانیہ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں میں براہ راست شامل ہوتا ہے تو ان کے ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اور دوستو، اب جب ایران کے اوپر حملے تیز کیے جائیں گے تو ایران کی پلاننگ کیا ہے؟ ایران سر پہلے فیز کے اندر جو اپنے ممکنہ اہداف ہیں جس کو انہوں نے لاک کر دیا، ایک تو جی ایران جوابی وار مڈل ایسٹ کے اندر ان کے اکنامک سٹرکچر کو ہٹ کرے گا، پہلی چیز یہ ہے۔ پھر سائبر اٹیک بھی ہوگا، ان کے بینکنگ سسٹم کو تباہ کیا جائے گا، ان کے مواصلاتی نظام کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسٹریٹجک جتنے بھی ایسٹس ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور پھر یہ سب سے بڑا ہتھیار اس لیے بن جائے گا کیونکہ اس حملے کے ذریعے یہ امریکہ کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا کے سر دیکھیں یہ ایک ملک نہیں ہے، 8-10 ملک ہیں، اور جب ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی تو یقیناً ایک پریشر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر آئے گا۔ اور جو رپورٹس اس وقت ایران کے اندر سے آ رہی ہیں، جو انہوں نے اپ گریڈ کیا نا اپنے ٹارگٹس کو، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک تو امریکی اور اسرائیلی اقتصادی اثاثے اور اسٹریٹجک مفادات بھی باقاعدہ نشانے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ وہ خطے میں تمام امریکی اور اسرائیلی مفادات، تنصیبات اور سہولیات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کا اصل پیغام یہ ہے کہ اگر ایران کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، نہ صرف ایران کی بلکہ پورے خطے کی معیشت تباہ ہوگی۔ وہ ممکنہ اہداف جہاں پر حملے ہو سکتے ہیں، ایک تو جی توانائی کے ڈھانچے، اور جس طرح کہ سعودی عرب میں انہوں نے حملہ کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک اور بھی حملہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ 3 جگہوں پر، اور پھر بادشاہ صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں بحرین کے۔ اب خلیجی ممالک کی تیل کی ریفائنریز ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ قطر میں 2 ڈرون حملوں کے بعد LNG پیداوار عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے، جس سے یورپ میں گیس کی قیمتیں تقریباً 2 گنا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی یورپ کو اس کا افیکٹ پڑے گا تاکہ وہاں سے بھی پریشر آئے، اور امریکہ کو کہا جائے کہ بندے کے پتر بنو اور اپنے اٹیکس کو بند کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر روس بھی کہے گا کہ ہم تمہاری یہ جو پائپ لائن ہے گیس کی، اس کو بھی ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اگر تم نے ایران کے اوپر حملے بند نہ کیے۔ تو یہ اکنامکلی اور ایک حالات ایسے کریٹ کر دی جائیں گے جس میں دنیا کے تمام ممالک امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بیانات بھی دیں گے، اور ایک پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ UAE میں دبئی کے ہوائی اڈوں کو پہلے سے نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، غیر معینہ مدت کے لیے اسے بند کر دیا گیا۔ دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو مجھے نا کچھ 17-18 سال ہو گئے ٹریول کرتے ہوئے، جب بھی میں ان ملکوں سے جب بھی گزرا ہوں نا، چونکہ ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے دوحہ، دبئی، ابو ظہبی، پھر اس کے ساتھ ساتھ قطر اور UAE، عمان، جدہ، میں ہمیشہ ایک بات سوچا کرتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ان ملکوں پر حملہ ہو گیا تو دنیا کی جو ٹریفک ہے وہ ساری ایک دم سے متاثر ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیں وہ ایک دن آ گیا کہ جب ایران نے حملہ کر دیا، اور اس وقت جو چیز ذہن میں آیا کرتی تھی کہ دیکھیں ایک پلاننگ کے تحت پوری دنیا کی ٹریفک کو آپ نے ان ممالک میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ایمریٹس دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ قطر دیکھ لیں، عمان دیکھ لیں، اتحاد دیکھ لیں، جتنی بھی فلائٹس ہیں آپ کی وہ ساری ان ممالک میں جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے دنیا کی ساری جو ایئر ٹریفک تھی اسے یہاں پر لا کر کنورج کر دیا، اور آپ نے اگر آسٹریلیا جانا ہے تب بھی آپ کو دبئی جانا پڑے گا یا پھر ان ممالک میں سے، پاکستان جانا ہے تب بھی ٹرانزٹ فلائٹ آپ کو یہیں سے ملے گی۔ آپ نے دنیا کے کسی بھی حصے میں جانا ہے آپ کو ٹرانزٹ فلائٹ جو ہے ان ممالک میں آ کر اترنا پڑتا ہے۔ تو ایک طرح سے جو ان کی اکنامک لائف لائن تھی اسے ایران نے بند کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ پھر سائبر حملے، امریکی بینکوں اور مالیاتی نظام کے اوپر حملہ ہوگا۔ اب ایک اور جو چیز بڑی خطرناک تھی، اور یہ مجھے پروگرام کے شروع میں آپ سے شیئر کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا۔ عرفان ہاشمی ٹاکس پہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اور یہ جی سینیٹر گراہم ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بہت ہی خطرناک باتیں کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے نکالے گئے تیل سے $1 بلین کمائیں گے۔ سینیٹر نے کہا کہ کچھ دن میں حملے مزید تیز ہوں گے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ آپ حملوں کی بات کر رہے ہیں، وہ حملے کس طرح سے تیز کیے جا سکتے ہیں؟ سر حملے اسی طرح تیز ہوں گے نا، یا تو سٹرنگر میزائل ہیں، دنیا کے جدید میزائل آپ استعمال کریں گے، اور پھر اگر تب بھی آپ کو اپنے ممکنہ اہداف ہیں جو نہیں ملتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس نیوکلیئر آپشن موجود ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹس ایک بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو ایران کا جو جزیرہ ہے اس پر قبضہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے یہ اپنے تیل کے معاملات کو اور ایکسپورٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ کوشش کر کے دیکھ لیں
اور دوسری طرف پیدل فوج اتارنے کا بھی جو آپ نے باقاعدہ جو مشقیں تھیں اس نے کینسل کیا. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک بہت ہی بڑی اگزامپل ہے، وہ ہے ایران عراق کی وار. عراق نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح ایران میں داخل ہو، تیل کے کنوؤں پر قبضہ کرے اور اپنے ملک کی جو سرحدیں ہیں وہ ایران کے اندر تک چلی جائیں. لیکن سر یہ جو ان کی جو جغرافی ہے، جو فرنٹ اس کا ایران کا بنتا ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ کو ایران کے اندر جاتے جاتے کئی سال لگ جائیں گے. اگر عراق نہیں جا سکتا، ان کا ملک جو ہے بالکل سرحدیں ساتھ ملتی تھی، اور یقیناً بہت سارے ملکوں کے اس میں مفادات بھی ہوں گے کہ عراق ایران کے اوپر حملہ کرے، جو کہ تھے. اگر وہ اسے کانکر نہیں کر سکا اس کی جغرافی کی وجہ سے، تو آپ اسے کس طرح سے کانکر کریں گے؟ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کوئک رزلٹ چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے. مڈ ٹرم الیکشن ہے سر، اس میں انہوں نے جا کر عوام کے سامنے اپنی اس جنگ کا باقاعدہ اعلان کرنا ہے، اپنی جیت وار ٹرافی لے کر جانی ہے، لیکن انہیں وار ٹرافی مل نہیں رہی. اب دوستو میں آپ کو کوئکلی سعودی عرب میں اور جو آس پاس کے ممالک میں جو کچھ ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور جو پہلی خبر ہے سعودی عرب پر جی، ایک رہائشی عمارت پر میزائل گولہ گرنے سے 2 افراد ہلاک جبکہ 12 زخمی ہوئے. سعودی سول ڈیفنس کے مطابق حملہ مرکزی علاقے الخرج گورنریٹ میں واقع ایک رہائشی کمپاؤنڈ میں ہوا. دھماکے کے بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. کویت میں جی ایک بڑی عمارت کے اوپر حملہ ہوا ہے. کویت کے $140 ارب کے سوشل سیکیورٹی فنڈ کے ہیڈ کوارٹر کو رات کے وقت ایرانی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. اور کویت کے وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ تنازع کے آغاز سے اب تک ان کے ملک کو 234 میزائل اور 422 ڈرون سے نشانہ بنایا جا چکا ہے. تو کہاں گئی آپ کی اسٹیبلٹی؟ اور جو آپ کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے ہمیں بچانے کے لیے آئے گا، سر امریکہ اس وقت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور اس نے آپ کو کیا بچانا تھا. اب دوستو آخر میں جو اس وقت کی سچویشن بنی ہوئی ہے آپ کی بحرین کے اندر، یہ بھی بڑی خطرناک ہے. اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بحرین کا بادشاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 65% بحرین میں شیعہ مسلم آپ کو ملیں گے. اور آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. آج میں شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہا تھا، 2 پاکستانی میرا خیال ہے دبئی میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس حملے میں. تو انہوں نے کہا کہ گہرے دکھ کا اظہار کیا. ایک ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، یار ہمارے ملک میں 36 لوگ شہید ہوئے اور آپ لوگوں نے کیے، تو اس پہ بھی ذرا گہرے دکھ کا اظہار کرتے. لیکن ہم اردلی ہیں، ہم پالیشی ہیں، آپ جو مرضی نام دیں، انفارچونیٹلی ہمارے یہ حکمران ہیں اور یہ پاکستان کی کبھی بھی نمائندگی نہیں کر سکتے. آئی وش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا، میں مزید کچھ اینگلز بھی آپ کے سامنے رکھتا، کیونکہ ڈیولپمنٹس ہر لمحے تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، عرفان ہاشمی ٹاک شو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ تفصیل سے بات ہو سکے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، اور ہمیں بہت پہلے اسے شروع کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکا. لیکن دوستو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، جا کر اسے سبسکرائب کریں، اور اس کی جتنی بھی انکم ہے اسے اسکل سیٹ پہ بچوں کی خرچ کیا جاتا ہے. اس کے اپنے اخراجات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد جتنے بھی پیسے بچتے ہیں ان پیسوں کو ہم پاکستان میں، بلکہ اس چینل نے کافی زیادہ نوکریاں کریٹ کی ہیں. اینڈ اٹس آل بیکاز آف یو. پچھلے ایک میرا خیال ہے مہینے کے اندر اسے بہت زبردست بوسٹ ملا ہے. وی مینیج ٹو گیٹ اراؤنڈ 20,000 سبسکرائبرز، جو ایک بہت بڑا نمبر ہے. اتنے تھوڑے سے میرا خیال ہے کہ 15-20 دنوں میں وہ آپ تمام دوستوں کی وجہ سے ہوا. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.